आए हम अपने आप को खुदा के ज़िंदा कलाम के लिए तैयार करें। आज का पैगाम जो है वो खुदा की आवाज़ के ताल्लुक़ से है और हमें लास्ट सरमन इस टॉपिक के ऊपर सुनेंगे। ये टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा था, मैंने तकरीबन 4 या 5 मैसेजेस इसके ऊपर दिए हैं और आज मेरी कोशिश है कि हम इस सारे टॉपिक को सम अप करें और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमें खुदा की आवाज़ को सुनना और उस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी के तमाम तर आयाम में जो ही हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं और उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लेते हैं, उसको अपना मालिक मानते हैं, उसको अपना खुदावंद मानते हैं, तो ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है कि अपने हम कमांडर इन चीफ और अपने कैप्टन और अपने खुदावंद के पीछे पीछे और उसके हुक्म के मुताबिक अमल करें। हालेलुया। और आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो दुख हमारी ज़िंदगी में आते हैं उन दुखों को बर्दाश्त करना और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अगर वो दुख हैं तो वो दुख जो है वो किस तरह के हैं, उनका रद्द अमल हमारा क्या होना चाहिए। आज हम सीखने वाले हैं दुखों के लिए 6 वजूहात कौन सी हैं, रीजंस क्या हैं, सफरिंग क्यों होती है, क्यों हम दुख पाते हैं, हम क्यों मसीही ईमान रखते हुए भी ईमानदारी की हालत में भी हम कई दफ़ा दुखों का और मुसीबतों का, बीमारियों का, मुश्किलात का तजर्बा करते हैं। खुदा की मर्ज़ी का नतीजा शायद कई दफ़ा दुख भी होता है और कई दफ़ा खुदा हमें दुखों के वसीले से और ज़्यादा मजबूत भी करता है, कंप्लीट करता है, कंसाइज करता है, हमें और ज़्यादा मजबूत करता है और हमें एक ऐसी शख्सियत बना देता है जो इस दुनिया में तमाम तर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। और खुदा की मर्ज़ी के बाहर और अंदर दुखों में फ़र्क क्या है, ये हम सीखने वाले हैं और हम देखेंगे कि खुदा की मर्ज़ी के अंदर रहते हुए दुखों के मुस्बत नताइज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम मुक़द्दस में एक हवाला हम देखेंगे। हमारे दरमियान बेटा फिलिप मौजूद है यहाँ पे एंड ही विल रीड दिस वर्स। पहला पत्रस का पहला आम ख़त उसका 4था बाब और उसकी 19वीं आयत का मुतालिया करेंगे। हम इसको गौर से सुने, ये हवाला क्या बयान करता है। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपने जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करे। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं, therefore those who are ill treated and suffer in accordance with the will of God, खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की मर्जी से दुख पाते हैं, वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। Continue, do right and commit their souls for safekeeping to the faithful Creator। आज इस जो मैसेज का टॉपिक यही है कि क्या हकीकत में आप खुदा की आवाज़ सुनते हैं या आप गलती करते हैं। क्या आप वाकई ही खुदा की आवाज़ को सुनकर उसको फॉलो करते हैं। क्या ये मुश्किलात के तजर्बे खुदा की तरफ से कोई इशारा करते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, क्या खुदा की मर्ज़ी हमारे ऊपर ज़ाहिर हो रही होती है। हम बीमारी में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, बेरोज़गारी आ जाती है, क्या इसके ये कोई इशारा तो नहीं है खुदा की मर्ज़ी का। क्या खुदा की इजाज़त से किसी एक शख्स को दुख मिलता है जो कि खुदा की मर्ज़ी के अंदर रास्तबाजी में
سے رہتا ہے؟ دکھوں کی وجوہات کیا ہے؟ واٹ آر دا ریزن فار سفرنگ؟ سب سے بڑی دکھوں کی ایک بڑی وجہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں. اور کئی دفعہ جب ہم ان بے ایمان ناراست لوگوں کے اندر رہتے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے بھی ہم دکھ پاتے ہیں. اور اس کا ایک بڑا حوالہ ملتا ہے یوسف، مقدس یوسف کا. یوسف جو ہے وہ ایک راست باز شخص تھا. وہ اپنے باپ کا وفادار تھا اور باپ اسے بے حد پیار کرتا تھا، لیکن اس کے بھائی جو ہیں اس سے نفرت کرتے تھے. اس کے بھائی جو ہیں اس سے جلس کرتے تھے، حسد کرتے تھے. اور ایک دن انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہم اس شخص کو جو ہمارے باپ کا سب سے زیادہ چہیتا ہے اس کو مار دیں گے. اور انہوں نے دھوکے سے اس کو لے کر گئے اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اپنے باپ کو کہا کہ اس کو کوئی جنگلی جانور کھا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دکھوں کی ایک بڑی وجہ جو ہے ہمارے گھر کے اندر، ہماری جاب پلیسز کے اوپر جہاں ہم جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، روزگار ہے ہمارا، وہاں پر کئی دفعہ ہم لوگوں کی وجہ سے بھی دکھ پاتے ہیں. ہم دعا کر کے بھی جاتے ہیں، ہم ایمانداری کی حالت میں ہیں، ہم خدا پرست ہیں، ہم خدا کے جلال میں بڑھ رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جب دعا نہیں کرتے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دعا میں نہیں رکھتے، اپنے بچوں کو، اپنے خامند کو، اپنے کاروبار کو، اپنے روزگار کو اور ان تمام لوگوں کو جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کے لیے جب دعا نہیں کرتے تو پھر کئی دفعہ ہم دکھ پاتے ان کی وجہ سے. سو دکھ جو ہیں وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے آپ دکھ پاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بیچارے بائکرز جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ایک بائک چلانے والا شخص ہے، وہ بائک اگر خراب چلائے گا تو پیچھے بیٹھنے والا چاہے کچھ بھی کر لے وہ بیچارہ اس حادثے سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ بائک جو چلا رہا ہے، جو ڈرائیور ہے، اس کے کنٹرول میں ہے سب کچھ. تو سم ٹائم ہم جب ڈرائیورز کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تب بھی ہم دکھ پاتے ہیں. اس لیے اپنے ڈرائیورز کے لیے سب دعا کیا کریں. جب آپ خاندان میں ہیں، آپ خاندان میں خاص کر بہنیں اگر ڈیفینیٹلی گھروں میں ہیں، وہ اپنے خاوندوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ خاوند جو ہے وہ گھر کو چلا رہے ہیں، وہ گھر کے ذمہ دار ہیں. وہ اپنے خاوند کے لیے دعا کر سکتے ہیں. خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے دعا کر سکتا ہے. گھر کو وہ چلا رہی ہے، وہ ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیو کر رہی ہے خاندان کو. آپ اپنے باس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا باس اگر آپ کو فارغ کرنا چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو فارغ کر دے گا. اس لیے آپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. دکھوں کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ارد گرد کے لوگ ہیں جو دعا نہیں کرتے ہیں، یا بے ایمانی کی حالت میں ہیں، یا پھر وہ خدا پرست نہیں ہیں، خدا کے خوف میں نہیں چلتے، لیکن ان کی وجہ سے آپ دکھ پا سکتے ہیں. نمبر 2، ہم زندگی کے حالات دیکھتے ہیں. کئی دفعہ ہماری زندگی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں ہم جو ہے بہت زیادہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک بڑی مثال نومی کی ہے، جو ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیل کے اندر کال پڑتا ہے تو وہ اپنی بہوؤں اور اپنے بچوں سمیت مواب کے ایک قبیلے میں چلی جاتی ہے، ایک ایسے علاقے میں چلی جاتی ہے جو یہودا یا یہودیوں کا علاقہ نہیں تھا. اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کے دونوں بیٹے جو ہیں وہیں پہ مر جاتے ہیں، اور اس کی زندگی کے حالات جو ہیں اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ وہاں وہ اکیلا پن محسوس کرتی ہے، اکیلی پڑ جاتی ہے، اور اس کے دونوں جوان بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. اس کا خاوند مر جاتا ہے اور وہ بہوؤں کو لے کر واپس
बनी इसराइल कौम में वापस लौट आती है, और वही औरत जो है जो अपने भरे घर के साथ रुखसत होती है वो खाली लौट आती है। जिंदगी में कई दफा हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, समटाइम हमें अपने हालात का मुकाबला करना आना चाहिए। कलाम में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, तो कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसे हालात हमारी जिंदगी को टच करते हैं जब हम मजबूर हो जाते हैं, हम बेरोजगार हो जाते हैं, अचानक से बीमारी आ जाती है, अचानक से हमारे बुरे हालात होना शुरू हो जाते हैं, अचानक से हमारी जो है वो सूरत हाल बदलना शुरू हो जाती है। तब क्या करने की जरूरत है? क्या हम दुआ में खड़े होते हैं? क्या हम दुआ में खड़े हैं? क्या हमारी जिंदगी में दुआ है? क्या हमारी जिंदगी में कलाम है? मेरे अजीजों, जब आपकी जिंदगी के हालात आपको बिगड़ते हुए नजर आ रहे हो तो क्या करने की जरूरत है? क्या आप सोए रहेंगे? क्या आप सिर्फ सोने के आदी बन गए हैं? आपके खानदान में दुआ, रोजा, प्रस्तिश और इबादत कहाँ है? आपके खानदान में आप देख रहे हैं बच्चे बेरोजगार हैं, बड़े जो हैं वो बीमार हैं, कमजोर हैं, या किसी तरह से हमारे घर में मुश्किल आन पड़ी है, तो क्या आप तब भी आप सोए हुए हैं? तब भी आप दुआ में खड़े नहीं होना चाहते? मेरे अजीजों, दिस इज वन ऑफ द रीजन। जिंदगी के हालात, कई दफा जब आप ईमान की हालत में होते हैं तब भी अबलीस आपके लिए सफरिंग, बीमारी, बुरे हालात, बेरोजगारी को पैदा करता है। कई दफा हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाते हैं। अक्सर औकात हम देखते हैं अपनी जॉब के ऊपर जब हम जाते हैं इस गैर कौम के अंदर, कई दफा हम कई मौकों के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुख उठाते हैं। जब हम इवन यही कह देते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हमें जॉब नहीं मिलती। हमारा सीवी देखकर लोग जॉब इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारा ईमान जो है वो उनके ईमान से मुख्तलिफ है। हालेलुया। तो कई दफा हम इसकी वजह से भी दुख उठाते हैं, यीशु के नाम से दुख उठाते हैं, हम खुशखबरी के कलाम के वसीले से भी दुख उठाते हैं। जब हम लोगों को खुदा का कलाम शेयर करना शुरू कर देते हैं, लोग हमारे मुखालिफ हो जाते हैं, लोग हमारी इज्जत करना छोड़ देते हैं। हम कई दफ़ा जब स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें कह दें भाई शराब पीना बंद कर दो, चंगे दे चंगा दोस्त भी कहेगा यार उन्हें छाड़ दियो क्योंकि इसने मुझे आज टोक दिया है, या सिगरेट पीना बंद कर दो, या झूठ बोलना बंद कर दो। आप जब खुशखबरी का पैगाम अपने अंदर रखकर लोगों के लिए ब्लंटली या फिर वाज़िया तौर पर लोगों को खुदा के कलाम को स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनाना शुरू कर देंगे, तो कलाम हथौड़े की मानत जब लगता है तो सारे डेंट निकालता चला जाता है। जो तो डेंट निकल देने चीखा भी निकल दिया ने फिर हमारी चीखें भी निकलती हैं। तो कई दफ़ा जब डेंट निकल रहे होते हैं, कुछ लोग अपने डेंट निकलवाना ही नहीं चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते कि उनका जो रूहानी बदन जो है आज़ाद हो। तो मेरे अजीजों, दुखों की एक बड़ी वजह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का नाम है, हमारी खिदमत है, मसीह होने की वजह से हम दुख उठाते हैं। पूरी दुनिया में एक एनालिसिस किया गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन जो है वो मसीहों की होती है। सबसे ज़्यादा मसीही लोग जो हैं वो दुख उठाते हैं गैर कौम की वजह से, अपने ईमान की वजह से। इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और इवन बहुत सारे मुल्कों के अंदर मसीही ईमान के ऊपर लोग कत्ल कर दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री जो है, जो खिदमत जो है, यीशु का नाम जो है, खुशखबरी का कलाम जो है, खुदावंद यीशु मसीह के वास्ते जो है, खुदा की बादशाही को जब हम फैलाना शुरू करते हैं तब भी लोग आपके मुखालिफ हो जाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, आपके साथ बातें करना छोड़ देते हैं, लोग आपके साथ मिलना जुलना भी छोड़ देते हैं क्योंकि आप उनके टाइप के नहीं हैं, आप उनके टाइप के नहीं हैं, आप एक वखरी टाइप के हैं।
اور وکری ٹائپ کیا ہے کہ آپ کی زبان میں کلام ہے، آپ کی زبان میں خدا ہے، آپ کی زبان میں شفا کی باتیں ہیں، آپ کی زبان میں خدا پرستی اور راست بازی کی باتیں ہیں، اور آپ کی زبان جو ہے وہ خدا کی زبان بول رہی ہے، اور دنیا اس کو برداشت نہیں کرتی، اور آپ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم دکھ پاتے ہیں، ہم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ایک اور بڑی وجہ ابلیسی حملے بھی ہیں۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا براہ راست حملہ ہم پر ہو جاتا ہے۔ ایوب نبی کا حوالہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ایوب جو ہے یہ راست باز انسان، اور خدا جو ہے اس کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ میرا بندہ جو راست باز ہے اس دنیا میں۔ ابلیس کہتا ہے تو اپنی باڑ اس پر سے ہٹا، پھر دیکھ وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا، تجھ پر لعنت بھیجے گا۔ کئی دفعہ جب ہمارے اوپر سے باڑ ہٹ جاتی ہے تو پھر ہماری سمت کہاں ہے، ہماری ڈائریکشن کہاں ہے۔ کئی دفعہ جب ہم خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، کئی دفعہ جب ہم دکھوں کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ایوب کی زندگی پر غور کیا کریں۔ ایوب نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ میں یہ سوچتا ہوں جب خدا اس بات کی گواہی دیتا ہے تو پھر خدا جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کہتا ہے میرا راست باز بندہ، میں نے ایسا راست باز بندہ پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور میرے عزیزو، ہم ابلیسی حملوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم جب خدا پرستی میں نہیں ہوتے ہیں، ایمانداری میں نہیں ہوتے ہیں، ہم دعا میں نہیں ہوتے ہیں، ہم دعا کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں، تو پھر بہت سارے عمل ہم پر ہو جاتے ہیں۔ ایسا شیطانی حملہ ہمارے گھر میں ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں بچوں کو نظر لگ گئی، تو نظر بھی ایک ابلیسی حملہ ہے، نظر کا لگنا بھی ایک ابلیسی حملہ ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں اچانک سے بدروحوں کا حملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ پیری فقیری اور جادوگری سے منسلک ہے۔ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شخص ایسے لوگوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کی جو ہے وہ عزت کرتا ہے، ان کا فالوور ہے، کوئی نہ کوئی شخص ہے جو ابلیس کا آلہ کار ہے، جو ابلیس کو گھر کے اندر آنے کے لیے رستہ فراہم کرتا ہے۔ اور جو ہی ابلیس کو رستہ مل جاتا ہے، اچانک سے وہ گھر کے اندر گھس جاتا ہے۔ میں حیران تھا، پرسوں میری کچن کے اندر بلی نے بہت ادھم مچا دیا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، دروازے دونوں بند ہیں، بلی آئی کہاں سے؟ میں کہا یار، اپنی وائف سے کہا، میں نے کہا بلی کہاں سے آ سکتی ہے؟ پھر جب میں نے غور سے دیکھا تو جو ایگزاسٹ فین تھا اس کے اوپر بلی کے پنجوں کے نشان میں نے دیکھے۔ میں حیران تھا، وہ ایگزاسٹ فین کے اندر سے کیسے آ گئی؟ مجھے اس بات سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ملی کہ کئی دفعہ ابلیس جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا رکھنا بھی تلاش کرتا ہے۔ کئی دفعہ ابلیس جو ہے وہ آپ کے خیال سے زیادہ تیز کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے بچوں کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کو، آپ کی جان کو، آپ کی روح کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے ہر وہ حملہ، ہر وہ طریقہ استعمال کر سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو ہر روز خدا کے پاک خون میں چھپایا کریں، ہر روز یسوع کے لہو میں اپنے آپ کو چھپایا کریں، ہر روز خداوند یسوع مسیح سے مدد کو مانگا کریں، روح القدس کی رہنمائی میں چلنا بہت ضروری ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ غلطیوں کا خط 6 باب اور اس کی 8ویں آیت، اگر آپ کے پاس یہ حوالہ ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ کئی دفعہ ہم صرف جسم کے لیے بونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری چرچ سے کوئی وابستگی نہیں،
ہم خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. ہمارا تعلق صرف روزگار کمانا, جاب کرنا, روٹی کھانا, کھانا کھانا, ہر طرح کی لذیذ کھانے بنانے, اور پھر ہم نے سونا اور صبح اٹھ کے جاب کرنی, بس یہ ہمارا طریقہ کار ہے. تو میرے عزیزو, کلام کہتا ہے جو جسم کے لیے بوتا ہے, جو باڈی کے لیے بوتا ہے, وہ جسم کے لیے ہلاکت کی فصل کو کاٹے گا. اور جب ابلیس کا حملہ ہمارے گھرانوں میں ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جسم کے لیے کام کر رہے ہیں, نہ کہ خدا کے لیے. اور جو روح کے لیے بوتا ہے, روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کو کاٹے گا. میرے عزیزو, خدا آپ کے دکھوں کا سبب نہیں ہے, ہمیشہ یاد رکھیں, لیکن خدا کی طرف سے اس کی حد مقرر ہے. خدا کی طرف سے دکھ نہیں ہے. خدا دکھوں کا بنانے والا بھی نہیں ہے, موجد بھی نہیں ہے, اوریجنیٹر نہیں ہے. خدا جو ہے اس جتنے بھی دنیا میں دکھ ہیں ان کا ماخذ نہیں ہے. ابلیس ان کا بنانے والا ہے, ابلیس ان کا کریٹر ہے. ابلیس ہر روز انسان کو نئے نئے طریقوں سے دکھوں کو دینے کے لیے ہر روز پلان کرتا ہے. ابلیس ہر روز ہمارے لیے پلان کرتا ہے کہ وہ آج آپ کو کس طرح سے دکھ دے سکتا ہے, پریشان کر سکتا ہے, بیمار کر سکتا ہے, ہلاک کر سکتا ہے. میرے عزیزو, what you have to do, آپ نے خداوند یسوع مسیح کے اندر زندگی کو گزارنے کا تجربہ کرنا ہے. آپ کا گناہ جو ہے سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے جب آپ دکھ پاتے ہیں. آپ نے دیکھا جب ہم گناہ کرتے ہیں اچانک سے ہماری روحانی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی خدا سے دوری ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے, ابلیس کی انٹرنس ہمارے گھر میں ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہماری باڈی کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے جسم, ہماری جان کو وہ کنٹامینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ گندا کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے ہمارا گناہ جو ہے یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے, اور یہ ہمیں دکھوں کی ایک بڑی وجہ کے طور پر ہمیں ملتا ہے. میرے عزیزو, اور اس کی بڑی مثال ہمیں یونا کی ملتی ہے. یونا جو ہے اس کو کہا گیا کہ تو کہاں جا, جی کہاں جا, نینوا شہر کو جا اور وہاں پر منادی کر, کیونکہ وہاں بہت سارے میرے لوگ, انسان جو گناہ کی حالت میں ہیں, بدکاری اور زناکاری کو عروج پر لے گئے ہیں, اور میں نے ان کا گناہ دیکھا ہے. میں ان کو تباہ کرنے کو ہوں, برباد کرنے کو ہوں. اور کئی دفعہ جب ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے تو ہم بڑی زبردست قسم کا گناہ کرتے ہیں, اور اب پھر ہم اس گناہ کے اندر جب چلتے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا بدن, ہمارا جسم, ہماری روح جو ہے, ہمارا گھرانہ جو ہے وہ دکھوں کے اندر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور یونا کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا. جب یونا جو ہے وہ اس نے کہا نہیں, وہاں کے تو لوگ بڑے بہادر ہیں, بڑے دلیر ہیں, بڑے جنگجو ہیں, بڑے باربیرین گلیڈیٹرز ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ تو مار دیتے ہیں, اور مجھے تو ویسے ہی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ میں تو ان کی ویسے ہی دشمن قوم سے ہوں. بنی اسرائیل کا میں جا کے اعلان کروں گا, انہوں نے سب سے پہلے مجھے مار دینا ہے. اس نے کہا نہیں, ایسا کرتا ہوں, چپ کے ہی نینوا سے نہیں بلکہ ترسیس کو چلا جاتا ہوں, وہاں پہ منادی کرتا ہوں. وہاں پہ میرے لیے بڑا اچھا گراؤنڈ ہے, وہاں پہ جناب بڑی زبردست انوائرمنٹ ملے گی, ہر چیز مجھے ملے گی, کھانے پینے کو ملے گا, لوگ اچھے ملیں گے, بڑے زبردست. میں نے دیکھا کئی خادم بھی یہ غلطی کرتے ہیں, اور میں نے ان کی زندگیوں میں بربادی کو, ان کے گھرانوں میں بربادی کو, اور ان کے مالی حالات میں بربادی کو دیکھا ہے. جہاں خدمت کرنی چاہیے وہاں خدمت نہیں کرنی, بلکہ ان کے خواب امریکہ اور یورپ کے ہوتے ہیں. ان کے خواب اس دنیا کے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے,
جہاں پہ آپ کی کالنگ نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، جہاں پہ خدا نے آپ کو اپوائنٹ نہیں کیا ہوا، جہاں پہ خدا نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے، اور پھر آپ دکھ پاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے پلان کے اندر اپنے لوگوں کو رکھتا ہے، اور جب ترسیس کو جا رہا تھا تو طوفان آ جاتا ہے، اور طوفان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیسا عجیب واقعہ ہے۔ طوفان ایسا ہے کہ سب لوگ پریشان ہیں کہ کون شخص ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہے، اور یوناہ خود ہی کہہ دیتا ہے مجھے کشتی سے گرا دو، مجھے گرا دو تو یہ طوفان ٹل جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ طوفان میری وجہ سے ہے، خدا میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ کئی دفعہ ہم خدا کو اپنے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں، خدا کو غیرت آتی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں خدا کو اپنے نام کی غیرت آتی ہے، اور خدا کو غیرت اس وقت آتی ہے جب ہم خدا کے مقابلے میں کسی اور خدا کو کھڑا کر دیتے ہیں، جب ہم خدا کے مقابلے میں کسی اور معبود کی عبادت اور پرستش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا کے مقابلے میں کوئی اور بھی شخص ہمارے دلوں میں عزت کے لائق ٹھہر جاتا ہے، تب خدا کو غیرت آتی ہے۔ اور دیکھیں بنی اسرائیل قوم میں خدا نے کوئی ایسے گناہ کی وجہ سے کبھی بنی اسرائیل کو اتنا نہیں مارا جتنا خدا نے دیکھا کہ یہ لوگ غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں خدا ان کو مار دیتا تھا، کیونکہ خدا اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے۔ اور ایک دم سے جب وہ پانی کے اندر گرتا ہے، ایک مچھلی اس کو اپنے منہ میں دبوچ لیتی ہے، اور 4 دنوں کے بعد اوتھے سوٹ دندی جتھے انہوں بلایا گیا سی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ نینوا کو ہی چلا جاتا ہے، وہ ایک دم سے اپنا منہ کھولتی ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے تو کہتا ہو یار تو پھر نینوا ہی آ گیا ہے، تو خدا نے مجھے اپوائنٹ کی۔ سم ٹائم ہم جب گناہ کرتے ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم سے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، کئی دفعہ کوئی شخص کے گناہ میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، دوستوں کے، عزیزوں کے، رشتہ داروں کے گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم ابلیس کا حکم مانتے ہیں۔ تو گناہ جو ہے وہ ہماری مصیبت کی ایک بڑی وجہ ہے میرے عزیزوں۔ کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ زبور نویس داؤد بیان کرتا ہے، زبور 119 اس کی ورس 67 کے اندر، میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ اور کلام میں لکھا ہے اسی زبور کے اندر ورس 71 میں، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اے خداوند میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں، اور یہ کہ وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا ہے۔ ہاللیلویا، دکھ میں ڈالا ہے، تیری وفاداری ہے، تیرا پیار ہے، تاکہ میں تیرے آئین سیکھوں، میں مضبوط ہو جاؤں۔ کئی دفعہ ہم دکھ پاتے ہیں، اس لیے شکر گزاری کیا کریں۔ دکھوں کی طرف آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ جب ہم دکھوں میں ہوتے ہیں، ہم افسردہ ہوتے ہیں، ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہم لان تان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خامند کو، اپنے بچوں کو، اور حتیٰ کہ خدا کو بھی نہیں چھوڑتے، اور سارے پادریوں A to Z برا کہنے ہیں، نہیں یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ 2 نمبر پاسٹر ہے، یہ 3 نمبر پاسٹر ہے، یہ 4 نمبر ہے، یہ 10 نمبر پاسٹر ہے۔ ایسی کیٹیگریاں بنائی ہیں پاسٹر، کیونکہ ہم دکھ میں ہیں، اور ہمارا مداوع جو ہے وہ کوئی شخص نہیں کر پا رہا، ہمیں علاج کوئی نہیں دے رہا، ہمیں کوئی حل نہیں دے رہا۔ اور بھئی حل کون دے؟ مینوں دسو، تسی گناہ چھڑنا نہیں تے تسی دکھ پاندے رہنا ہے۔ میں کتنا کو آپ کو کہوں گا بھائی گناہ چھوڑ دیں، بدکاری، زناکاری، شراب نوشی، جھوٹ بولنا، دوسروں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ اب جب آپ جتنا بھی کریں گے تو دکھ تو آپ نے پانا ہے، خادم آپ کو کیا کر سکتے ہیں؟ خدا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، دکھوں کی طرف آپ کا رد عمل کیا ہے؟
What is your attitude towards suffering? ضروری چیز یہ ہے. اور خدا کی مرضی سے جب ہم باہر دکھ اٹھاتے ہیں, اس کا کیا ضروری کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں. اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے. یہ ورس بڑی ضروری ہے. مثال 24 باب اس کی 10ویں آیت. ہمیں بے دل نہیں ہونا. جب ہم مصیبت اٹھا رہے ہوتے ہیں ہمیں کیئر لیس نہیں ہونا. انگلش میں لکھا ہے کیئر لیس. کیئر لیس نہیں ہونا. ہم کیئر لیس ہیں. رات کو میں پرسوں سو رہا تو ابلیس کا ایک بہت بڑا حملہ میرے اوپر ہو گیا. رات کو ہی ایسے لگا جیسے بہت بڑا ابلیسی حملہ. مجھے سمجھ آ گئی ڈیمونک اٹیک تھا. میں اچانک سے اٹھا, اور جب میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ہو تو میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا, کیونکہ ابلیس کا میرے ساتھ اٹیک ہوتا ہے, میرے ساتھ اس کی جنگ چلتی ہے. میں چرچ میں آ گیا اور میں نے دعا شروع کر دی. میں اکیلا تھا اور میں نے ابلیس کو کہا ہاں اب میں اکیلا ہوں, اب تو آ تو جنگ کرتے ہیں. تو ابلیس آیا ہی نہیں. ابلیس آیا ہی نہیں. جب میں نے دعا کرنا شروع کی 5 منٹ مجھے خوف محسوس ہونا شروع ہوا. ابلیس کی ایک بڑی مینیفیسٹیشن تھی, اس کی حضوری نظر آ رہی تھی. اور جب آپ کے اوپر ڈیمونک اٹیک ہو رہا ہو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ آپ ابلیس کی اسپرٹ کو محسوس کرتے ہیں, فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور 5-10 منٹ کے بعد جب میں نے غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کی, میں ڈٹ گیا. اور میری یہ عادت ہے, میں جب ڈٹ جاتا ہوں پھر ابلیس بھاگ جاتا ہے. کلام میں لکھا ہے, میں نے ایک کلام کی حوالے کو غور سے سنا. کلام میں لکھا ہے کہ اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے فیس دی ڈیول. اور جب میں نے دعا کرنا شروع کی تو اچانک سے روح القدس اور زیادہ میرے اندر بھرنا شروع کر دیا. روح القدس کی زبان اور زیادہ آنا شروع ہو گئی. اور میرا جو ایٹیچیوڈ تھا, میرا جو سفرنگ کے اگینسٹ جو میرا جو سفرنگ کے اگینسٹ میرا ایٹیچیوڈ تھا, رویہ جو تھا, وہ دعا تھا. میرے عزیزو, کلام کیا کہتا ہے؟ پہلا پطرس 4 باب 16ویں آیت میں, لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں, بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے. میرے عزیزو, آپ کو تمجید کرنا ہے ہر روز, ہر روز, ایوری ڈے. آپ کو تمجید کرنا ہے. آپ کو جب آپ دکھ میں ہیں خداوند کے نام کو جلال دیا کریں. جب آپ کو دکھ ملتے ہیں آپ ہر روز کہا کریں خداوند تیرا شکر ہے آج اس نئے دکھ کے لیے. میرے عزیزو, کیا یسوع کو دکھوں سے خداوند نے چھوڑا؟ کیا خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا جو یسوع نے صلیب کے اوپر دکھ سہے, کیا آپ اس دکھوں کو میجر کر سکتے ہیں, اس کا موازنہ کر سکتے ہیں کسی انسان کے ساتھ؟ نہیں کر سکتے. میرے عزیزو, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ بس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں. آپ کو خوش ہونا چاہیے جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق برداشت کرتے ہیں. خوش ہونا شروع کریں, خوشی شروع کریں. جب آپ خوش رہیں گے ابلیس پریشان ہونا شروع ہو جائے گا. انہوں سمجھ نہیں آئے گی یار میں انہوں دکھ دے رہے ہیں خوش, میں انہوں دکھاں چ رکھے ہے خوش رہندہ ہے. یہ ہر وقت اس کی زبان پہ خوشی ہے, شادمانی ہے, کوئی بے ایمانی کے الفاظ نہیں ہیں. یہ ہر روز خدا 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 کرتا ہے, یہ ہر روز پرستش کرتا ہے, یہ ہر روز کلام کو پڑھتا ہے. خوشی جو ہے اپنے اندر خوشی کو لے کر آئے. کلام کیا کہتے ہیں؟ اعمال 5 باب 41 آیت میں, بس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. ہاللیلویہ.
لائق تو ٹھہرے. کئی دفعہ اسی لائق نہیں ہوں. جب آپ کبھی یسوع کے نام سے دکھ پائیں تو خوشی کیا کریں, آپ سیلیبریٹ کیا کریں, اپنے دلوں کو خوشی سے بھر لیا کریں کہ آج میں نے یسوع کے نام سے دکھ پایا ہے, آج مجھے چرچ جانے کی وجہ سے ذلیل کیا گیا ہے, آج مجھے چرچ جانے کی وجہ سے میری غیر حاضری لگا دی گئی ہے, صرف کیونکہ میں چرچ گیا تھا. کئی دفعہ جب ہم چرچ جانے کی وجہ سے, خدا پرستی, عبادت اور دعا کرنے کی وجہ سے, کلام پڑھنے کی وجہ سے, خدا کے رستے میں چلنے کی وجہ سے دکھ پاتے ہیں, تو خوشی سب سے بڑا ایٹیچیوڈ ہے. خوشی جو ہے سب سے بڑا پراپر ایٹیچیوڈ ہے ٹوورڈ سفرنگ. دکھ کی طرف سب سے بڑا ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے امید میں خوش, مصیبت میں صابر, دعا کرنے میں مشغول رہو. خوش رہو, خوش رہو, خوش رہو. وہ کہتا ہے پھر خوش رہو. اور سب سے زیادہ دکھ میں سمجھتا ہوں اگر خداوند یسوع مسیح کے بعد دیکھیں تو پالوس کی زندگی میں تھے, اور ایک بڑی طویل لسٹ اس نے بتائی کہ میں کس طرح سے تنگی میں, محتاجی کے اندر میں نے دکھوں کو سہا ہے. کلام کیا کہتا ہے, جب آپ کو دکھ کا تجربہ ہوتا ہے تو آپ کو سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ انوکھی بات ہے, کیونکہ خدا کے لوگوں کو دکھوں کا تجربہ ہونا چاہیے. جب ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب آپ خدا کے لوگ ہیں تو کبھی آپ نے کبھی دکھ بھی سہے ہیں؟ نہیں جی بھائی صاحب شکر ہے خدا دا, دکھ کبھی نہیں آئے. تو پھر آپ خدا کے لوگ نہیں, پھر آپ خدا کے لوگ نہیں, پھر آپ اس دنیا کے لوگ ہیں. کیونکہ دنیا اپنے لوگوں کو دولت بھی دیتی ہے, شہرت بھی دیتی ہے, عزت بھی دیتی ہے, مقام بھی دیتی ہے, پیسہ بھی دیتی ہے, اور ہر طرح کی برکت بھی اس دنیا میں دنیا کے لوگ دیتے ہیں. آپ یورپ امریکہ میں جا کے دیکھیں کتنی بے دینی ہے. بے دینی کی وجہ کیا ہے؟ حکومت ان کو کھانا بھی دیتی ہے, جاب لیس ہو گئے ہیں, ان کو پیسے بھی ملتے ہیں, بچے فری پڑھتے ہیں, اسکولوں میں ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے. جیل چ بھی تھی چلے گئے ہو تو 3 ٹائم کا کھانا اتنے ملتا ہے, ٹی وی لگا ہے, ہر طرح دی ایکسرسائز مشیناں لگیاں نے, ہر طرح کی فیسلٹی جیلوں میں ہے. انہوں نے خدا دی لوڑ نہیں, خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. وہ کہتے ہیں ہمیں خدا کی کیا, ہم کیا مانگے خدا سے, سارا کچھ تو ساری گورنمنٹ سانوں دے رہی ہے, دنیا ہمیں دے رہی ہے, ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزو, خدا کی ضرورت اس وقت آپ کو محسوس ہوگی جب آپ آسمان پر چلے جائیں گے. پھر تسی کہو گے اوئے کاش کے میں بھی خداوند نو قبول کر لیتا ہوں. تے وہ لازر جڑا ہے وہ تے دیکھو ابراہیم دی گود چ بیٹھا ہے, تے میں تے ساری زندگی عیاشی کیتی ہے, صرف دنیا میں کبھی دکھ نہیں. میرے عزیزو یہ انوکھی بات نہیں ہے. آپ جب دکھ سہتے ہیں تو خدا آپ کو سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں دکھوں کو سہنا ہے. کلام میں لکھا ہے مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. میرے ساتھ کیا کر, ایک سپاہی کی طرح آپ کو مشکل اور ثابت قدم رہنا ہے. مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دکھوں کو کہنا ہے خداوند میری ایس مہینہ میرا بڑا سکون چ گزرا, کی گل تیرا رحم میرے تے نہیں. کئی دفعہ جب میری زندگی میں کوئی ایک ہفتہ بالکل سیٹ گزرے تو میں خدا نے کہنا خداوند میں کوئی مسئلہ تو نہیں میری زندگی سے کوئی ہوا. تو خدا کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے, تمہیں ریلیکس بھی تھوڑا سا چھوڑنا چاہیے تجھے ہے. تو سم ٹائم جب دکھ نہیں بھی ہوتے تو ہمیں کئی دفعہ ہل جل کرنی چاہیے. ہاللیلویا. سو دکھوں کا مثبت فوائد کیا ہے؟ نمبر 1, ہم ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں تو خداوند سے کہیں خداوند مینوں ٹیسٹ تے کر. کلام کیا کہتا ہے؟ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے, یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کے باعث ٹھہرے. میرے عزیزو, آزمایا ہوا, ٹیسٹڈ فیتھ. کیا آپ کا فیتھ ٹیسٹڈ ہے؟
جو ہی آپ دعا کرتے ہیں کوئی کلام دی آیت پڑھ لیندے ہو تے اگے فوراً ہی ٹیسٹ آ جاندا ہے، فوراً ٹیسٹ آ جاندا ہے تے اسی کہنے نہیں اسی تے سر جی باٹو نے ہیں، ساڈا تے مسیح دے نال تعلق ہی کوئی نہیں، اسی چودھری ہیں، ہم یسوع کا انکار ہی کر دیتے ہیں، فوراً ہی ٹیسٹ آ جاندا ہے کہ ہم فوراً ہی یسوع کے بارے میں مکمل ہی پتہ ہی صاف کر دینے ہیں یسوع دا۔ ہمارا ٹیسٹڈ فیتھ کہاں ہے؟ جب دکھ آتے ہیں تو آپ کا ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، جب دکھ آتے ہیں آپ کا ایمان جو ہے وہ اس کی پیمائش ہو رہی ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہوتا ہے، اور دکھوں کو اجازت دیا کریں کہ خداوند تو ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کر، اور جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر آپ اس دنیا میں ہر طرح کی روحانی اور جسمانی اور بدروحوں کے تمام تر حملوں پر غالب آ سکیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ سو ٹیسٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی کمفرٹ کر سکیں۔ آپ دیکھیں، آپ بدروحوں سے آزاد ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے بدروہیں کیا کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے بدروحوں کا حملہ ہوتا کیسا ہے، آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بیماری سے آزاد ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بیماری کرتی کیا ہے، آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے بھی اسی طرح آزادی پائی ہے، آپ دعا کرنا شروع کریں، روزہ رکھنا شروع کریں، کلام پڑھنا شروع کریں، اور اسی طرح خدا کے میز میں شامل ہونا شروع کریں۔ So you are able to comfort others۔ آپ خدا کی تسلی دوسروں کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں میرے عزیزو، یہ سب سے بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ بانٹتے ہیں کلام پھیلتا ہے، آپ کی ٹیسٹ منی بنتی ہے، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، یسوع کو جلال ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ You learn not to trust your own self is a very important thing۔ جب آپ دکھوں میں ہوتے ہیں تب آپ سیکھتے ہیں نہیں میں کچھ نہیں ہوں، سائنس کچھ نہیں ہے، میڈیکل سائنس کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کرونا کے اندر ڈاکٹروں نے اپنی جانیں دی، جو دنیا کو بچانے والے تھے انہوں نے موبائل پہ فون کر کر کے لوگوں کو میسج دے دے کے کہا کہ اس بیماری سے بچ جاؤ کیونکہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ دنیا پر بھروسہ رکھیں گے، میڈیکل سائنس پر بھروسہ رکھیں گے، دنیا کے ڈاکٹروں سے امید، حکیموں سے امید، دنیا کے لوگوں سے امید رکھیں گے، تو پھر جب آپ دکھوں میں پڑتے ہیں تو پھر مارے مارے کدی اتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے، کدی بھی تسی خدا لے پاس سے نہیں آندے۔ میرے عزیزو، خدا پر بھروسہ اسی وقت آتا ہے جب آپ کی زندگی میں دکھ ہوتے ہیں، اور پھر دکھوں میں جب آپ پڑھتے ہیں آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سو یو لرن ناٹ ٹو ٹرسٹ یور اون بٹ خدا کے اوپر بھروسہ، خدا پر بھروسہ، خدا سے امید، کلام پر امید، یسوع پر بھروسہ، دعا پر بھروسہ، ایمان رکھنا کہ خدا مہیا کرے گا، ایمان رکھنا کہ جو دعا ہوئی ہے وہ کام کرے گی۔ سو میرے عزیزو، ضروری چیز ہے پازیٹیو کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کریں، کیونکہ جب آپ پازیٹیو کوالٹیز اپنے اندر رکھیں پھر آپ کے اندر جو ہے وہ منفی چیزیں جاتی رہیں۔ آج میں نے دیکھا دنیا میں منفی پن بہت زیادہ ہے، لوگ صرف اور صرف دقیانوسی منفی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں، فیس بک بھرا ہوا ہے۔ جب آپ کوئی کلام کی بات کر دیں صرف 2 کو لوگوں نے دیکھنا ہے، تو جے تسی کوئی فنی کلپ لا دیو تو میں کہنا او ملینز سے آگئے نے ویوز ہیں جی۔ دنیا فنی چیزیں دیکھ دیئے، بس دنیا مذاق دیکھتی ہے، دنیا گندگی دیکھتی ہے، دنیا ابلیس کو پوجتی ہے، دنیا چاہتی ہے اسی کلام نہ سنیے نہ دیکھیے، کیونکہ کلام سانو تھوڑا ماردا ہے، کلام سانو ماردا ہے، ہمیں شیشہ دکھاتا ہے، ہمیں ہماری اصلیت دکھاتا ہے، کلام ہمیں سنوارتا ہے،
ہم سنورنا نہیں چاہتے. پازیٹیو کوالٹیز آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے اندر صبر آتا ہے. مصیبتوں میں فخر, کلام کہتے ہیں, اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں, یہ جان کر کے مصیبت سے کیا پیدا ہوتا ہے جی, کیا پیدا ہوتا ہے. نوجوان ذرا بولیں کیا پیدا ہوتا ہے, جنہیں جو سب تو گھٹ ہے صبر, وہ بولیں کی پیدا ہوتا ہے جی. صبر پیدا کرنا ہے تو خداون تھوڑیاں مصیبتیں مینوں بھی دے دے, تاکہ مینوں تھوڑا جا صبر میرے اندر آ جائے. کیوں جی, میں صبر نال آس رکھ کے تو کئی دفعہ بے صبری کر کے پھر اسی جدوں رشتہ کر لینے ہیں, کی ہوندا ہے پھر بعد چوں سر پھڑ کے پہ او بھائی صاحب دعا کرو, لڑدی بڑا جے, ہر ویلے لڑدی رہندی ہے. او بھائی صاحب دعا کرو, یہ نشے چ پیا منڈا, ہر ویلے شراب پیندا ہے. بے صبری, کیونکہ صبر نہیں سی, انتظار نہیں سی خدا دا, دعا نہیں سی, کلام کا انتظار نہیں تھا, خدا کا انتظار نہیں تھا. میرے عزیزو, جب دکھ آتے ہیں تو پھر پازیٹیو کوالٹیز بھی ہمارے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خدا کا کام ظاہر ہوتا ہے, خدا من یسوع مسیح کو جلال ملتا ہے, خدا کا کام ہمارے اندر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے, خدا من یسوع مسیح کو جلال ملنا شروع ہو جاتا ہے, خدا کی قوت ہمارے اندر پرفیکٹ ہو جاتی ہے. میرے عزیزو, کلام میں کیا لکھا ہے, مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر کیا کروں گا, فخر کروں گا, تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو, خدا کی قدرت کو اگر آپ چاہتے ہیں تو دکھوں سے نہ گھبرائیں. آپ کا رویہ کیا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کی دعا کہاں ہے, آپ کا کلام کہاں ہے, کلام کی تلاوت کہاں ہے. اپنے سٹیبل انوائرمنٹ کو رکھیں. آئیں ہم سب کھڑے ہو جائیں اور ہم دعا مانگنا شروع کریں.